अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब मैं आप सब के लिए दीदा और दिलफर शेरा, एक खूबसूरत सा कंप्लीट नावल आपके लिए जिसका नाम है शनाख्त की चोरी बाय आयशा नसीर। तो सुन लीजिए। जब मैं बेदार हुआ तो घटा टोप अंधेरे का राज था। चंद लम्हे तो मैंने इतराफ़ के माहौल को समझने की कोशिश की, फिर उठ बैठा। मुझे अपने मुंह में रुई जैसी खुश्की महसूस हो रही थी। शायद मुझे हलक तर करने के लिए किचन का रुख करना चाहिए। ठंडे फर्श पर पैर जमाते हुए मैंने भरपूर तरीके से अपनी आंखें रगड़ी, मगर धुंधलाहट कम नहीं हुई। ये यकीनन नाकाफ़ी नींद और ज़्यादा शराब का नतीजा था। मेरी शर्ट जिस्म से चिपकी हुई थी, चिपचिपी और गीली हो रही थी। ओह, मैं अपने इन्हीं कपड़ों में सो गया था। मैं लड़खड़ाते कदमों से तारीख हाल में आया। दूसरे सिरे पर किचन के दरवाजे से रोशनी की लकीर झांक रही थी। मेरी आंखें अब इस नीम अंधेरे माहौल से मानो सोने लगी थी। किचन के दरवाजे के करीब पहुंचने पर अचानक मुझे अपने पीछे किसी साई की हरकत नजर आई। मेरा दिल तेज़ रफ्तारी से धड़कने लगा। मेरा ख्वाबीदा जहन एकदम ही बेदार हो गया। मैंने तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश की, तब मुझ पर मुंतकशिफ हुआ कि यह आईने में सिर्फ मेरा अक्स था। मेरी शर्ट भी गहरे दागों से अटी हुई थी। मैंने किचन का दरवाज़ा खोला ताकि रोशनी मुझे ये यकीन दिला सके कि महज अंधेरे में दिखाई देने वाला वाहिमा था, लेकिन कोई गलती नहीं थी। मेरी कमीज़ वाकई खून से रंगी हुई थी। शराब शायद अभी तक मेरे दिमाग से नहीं उतरी थी। मैं बौखला कर किचन की सिमत मुड़ा। ये किचन नहीं था, ये मेरा घर भी नहीं था। मुझे याद नहीं आ रहा था कैसे शुरू हुआ, मैं कहाँ था, ये कौन सी जगह थी और मेरे साथ क्या हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ। यह ऑफिस था, यह शायद लाइब्रेरी। एक दीवार पर किताबों की भरमार थी। बाकी कमरे में भी फर्श से छत तक किताबों से भरी अलमारियाँ थीं। मेरे पैरों के नीचे सख्त लकड़ी के फर्श ने मुझे बताया कि चीज़ें इससे भी बदतर थीं जितना मैं सोच रहा था। खून आलूद कदमों के निशानात मेज से दरवाजे तक जाते दिखाई दे रहे थे। खौफ से मेरा दम अटकने लगा। मैं लरसते कदमों से इन निशानात के ताक़ुब में डेस्क के अकब में आया और एक लम्हे के लिए मेरी आंखों में ज़मीन आसमान सभी घूम गए। एक आदमी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, पीठ के बल अपने ही खून में डूबा पड़ा था। मैंने डेस्क का कोना पकड़ के बमुश्किल खुद को गिरने से बचाया। उलझन और खौफ लम्हा ब लम्हा मेरी सोचने समझने की सलाहियत सल्ब कर रहे थे। यहाँ और कौन था, मैं यहाँ क्यों था। मेज़ पर खतूत के साथ साथ मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड भी पड़े थे। जान रैनी, मेरा नाम, मेरा मेल इस अजनबी की मेज़ पर क्यों था। मैंने अपना लाइसेंस और क्रेडिट कार्ड्स उठाए और ऑफिस से बाहर निकला। आसपास मुकम्मल खामोशी थी। ऐसी अलामत नज़र नहीं आ रही थी जिससे ज़ाहिर हो कि मैं अकेला नहीं हूँ। मैं इसी बेडरूम में वापस आया, कोई ऐसा सुराग देखने के लिए जो मेरे मौजूदा हालात की वजाहत करता। यहाँ की खिड़की से घर का अगबी हिस्सा नज़र आ रहा था। सुबह के सुरमई बादल अपने आंसू एक खूबसूरत तराशीदा लॉन पर बरसा रहे थे। मुझे मुबहम तौर पर याद आया कि शुमाल में कहीं है। मैं अटलांटा में 10 साल से मुक़ीम था, लेकिन मैंने कभी भी शहर से बाहर इन इलाकों का सफ़र नहीं किया था। घर खाली सा लग रहा था। मैं अपना दिल कानों में धड़कता महसूस कर रहा था और दुआ कर रहा था कि मुझे कोई कातिल ना मिले। अगर मैं अकेला था तो न जाने कब तक अकेला रहता। मुझे बाहर निकलना था, लेकिन मैं कितनी देर तक दिन की रोशनी में खून में भीगे लिबास में घूम सकता था। एक लम्हे के लिए मैंने 911 पर कॉल करने पर गौर किया, लेकिन मैं क्या कहता। कौन यकीन करने वाला था कि मैंने अपने आप को यहाँ एक मुर्दा आदमी के साथ पाया। मुझे अलमारी से एक साफ़ शर्ट मिली। ये फिट नहीं थी, बटन भी तंग नज़र आए, मगर मेरी इस खून आलू चिपचिपी शर्ट से कई गुना बेहतर थी। होटल के बार में एक औरत थी। मेरा सेमिनार ख़त्म होने के बाद मैं एक ड्रिंक पीने के लिए रुका था। वो अकेली बैठी थी। वो इस किस्म की औरत थी जिसकी मौजूदगी जुर्म को जन्म दे सकती थी। कोई भी मर्द जो ज़रा सी जमालियाती ज़ौक़ रखता हो इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था। जब वो मेरे टेबल के करीब आई तो मुझे यकीन नहीं आया। मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करती, इसने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन तुम एक ऐसे आदमी की तरह लग रहे हो जिसे मैं एक ड्रिंक ऑफ़र कर सकती हूँ। मैंने गहरा सांस लिया और ये सोचकर आह भरी कि अब क्या हो सकता है। आपका शुक्रिया, लेकिन मैं इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता, मैंने जवाब दिया। वो यूँ मुस्कुराई जैसे किसी बच्चे की मासूम सी बात पर मुस्कुराया जाता है। मेरा बायां हाथ बिल्कुल सामने था। मुझे यकीन था कि इसने मेरी शादी की रिंग को देख लिया है। आई सी, इसने कहा, ठीक है, फिर ये ड्रिंक मेरी तरफ से और आपका दिन अच्छा गुजरे। वो मुड़कर दिलकश चाल चलती दूर चली गई और मैंने खुद पर लानत भेजी
اس قدر محتاط ہونے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ایک ڈرنک پینے سے کیا قیامت آ جاتی؟ ایک وقت تھا جب یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، وہ وقت گزر چکا۔ اب میری بیوی تھی جس سے میں پیار کرتا تھا، اور 2 بچے تھے جو میری زندگی تھے۔ بارٹینڈر میرے لیے دوسری ڈرنک لایا اور میں اپنی بنائی ہوئی فینٹیسی کے ساتھ اس کا مزہ لینے لگا۔ میں نے ڈرنک ختم کی تو دیکھا وہ وہیں موجود تھی اور میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے نظر ملتے مسکرائی تو جواباً میں بھی مسکرا دیا۔ آپ واقعی میرے ساتھ ایک ڈرنک نہیں چاہتے؟ اس نے دوبارہ یہ سوال کیا تھا۔ کم آن، میں آپ کو کھا نہیں جاؤں گی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ مجھے بغیر کسی تاخیر کے گھر جانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے پاس ایک دلکش چہرہ جس نے میری آنکھوں اور مرضی کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ اوکے، مجھے لگتا ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ میں نے بغیر لڑے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ ایک حسین عورت جب اتنے اصرار سے دعوت دے تو دل و دماغ مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے۔ میں بھی اس وقت صرف اپنے اندر کے بہکے ہوئے مرد کی بات سن رہا تھا۔ اس کا نام ولا تھا۔ وہ میوزک چلاتی تھی جو اکثر لابی کے لاؤنج میں آتے تھے ان مہمانوں کے لیے۔ شیرون، مجھے شیرون کو فون کرنا چاہیے۔ وہ کیا سوچ رہی ہوگی؟ شاید اس نے اب تک پولیس کو انفارم کر دیا ہو۔ جان، تم کہاں ہو؟ پوری رات باہر گزار کر بھی تمہارا جی نہیں بھرا؟ میں مشکل میں ہوں۔ میرا لہجہ جذبات کے بوجھ تلے دب کر ٹوٹنے لگا جب میں نے اس کی ملائم آواز سنی۔ مجھے اس کی آواز بہت پسند تھی۔ وہ میرے اعصاب کو جوڑے رکھتی۔ جب بھی میں پریشان ہوتا میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں کبھی بھی ایک ساتھ ہماری زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ میں نہیں جانتا کہ میں کہاں ہوں یا میں یہاں کیسے پہنچا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ بالکل نہیں سمجھی ہوگی کہ اس نے کیا سنا، اور اس نے کہا بھی یہی۔ میں سمجھی نہیں۔ مجھے اس گھر میں ہوش آیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں ہے۔ آخری چیز جو مجھے یاد ہے وہ سیمینار کے بعد دی پلازا کے بار میں شراب پینا ہے۔ تم کس کے ساتھ شراب پی رہے تھے؟ میں اسے عورت کے بارے میں نہیں بتا سکا۔ وہ نہیں سمجھے گی اگر میں کہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ میں نے شیرون کو بتایا کہ میں اکیلا ہی ہوں اور مجھے کچھ یاد نہیں۔ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ میں نے اپنی گاڑی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ ہولڈ پر ہے اور میری چابیاں میری جیب میں تھی، لیکن ڈرائیور والے کوئی کار نہیں تھی۔ ڈرائیو وے میں کوئی کار نہیں تھی اور 3 کاروں والے گراج میں صرف ایک کار تھی، ایک کالی مرسیڈیز۔ میں نے شیرون کو بتایا میری گاڑی وہاں نہیں ہے۔ میں نے اسے خون اور لاش کے بارے میں بھی بتایا۔ اس کی آواز کانپنے لگی۔ وہ فون پر چیخ رہی تھی، تمہیں پولیس کو بلانا ہوگا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہارے خیال میں وہ اس کا الزام کس پر عائد کریں گے؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ رونے لگی۔ تمہیں نکلنا ہوگا۔ تم وہاں نہیں رہ سکتے۔ باہر نکلو، شاید تمہیں کوئی جانی پہچانی چیز نظر آ جائے۔ یہ بات میری سمجھ میں بھی آ رہی تھی۔ میں یقینی طور پر وہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے بھی اس شخص کو لائبریری میں قتل کیا۔ وہ واپس بھی آ سکتا ہے جب تک کہ سب یہی سمجھیں گے نا کہ میں نے ہی قتل کیا ہے۔ میں نے شیرون کو ایڈریس اور زپ کوڈ دیا اور چند ہی لمحوں میں اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور مجھے جواب دیا۔ تم کوپ کاؤنٹی میں ہو، اس نے کہا۔ یہ اٹلانٹا کے شمال مغرب میں تقریباً 30 میل کے فاصلے پر ہے۔ میں تمہیں لینے آ رہی ہوں۔ نہیں، میں تمہیں اس میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں بچوں کے ساتھ رہنا ہوگا۔ میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب میں کسی محفوظ مقام پر پہنچوں گا تو تمہیں فون کر دوں گا۔ میں نے اپنی خون آلود شرٹ تکیے میں رکھی اور بیڈ روم سے باہر آیا۔ سامنے کا دروازہ بلوت کی لکڑی کا تھا۔ دروازے میں لگے گلاس سے اگرچہ دوسری طرف کا منظر دھندلا تھا، لیکن ایک تصویر یقینی طور پر موجود تھی۔ ایک غیر واضح شکل دروازے کے قریب کھڑی تھی اور شاید دستک دینے والی تھی۔ میں پیچھے ہٹ کر ساتھ والے کمرے میں چلا آیا۔ ڈرائیو وے میں ایک چھوٹی کار دکھائی دے رہی تھی اور چابی کی آواز نے مجھے اس فوری فیصلے پر مجبور کیا تھا، اور میں تیزی سے پچھلے دروازے سے باہر نکلا۔ یہ چابی اسی لڑکی نے لگائی ہوگی۔ تالاب کی باڑ پر چھپتے چھپاتے اور دعا کرتے کوئی مجھے نہ دیکھے۔ جنوب میں اب بھی کچھ لوگ بارش کے دن کسی کو لفٹ دینے کی رسم پر یقین نہیں رکھتے۔ مجھے ملنے والا وہ شخص کافی مہربان تھا۔ مجھے اٹلانٹا کے مرکز میں واقع ہوٹل تک لفٹ دینے کے لیے تیار ہو گیا، جہاں میری کار اب بھی زیر زمین پارکنگ میں تھی۔ تمام کہانیوں کی ایک شروعات ہوتی ہے، اور یہ کہانی پلازا ہوٹل سے شروع ہوئی، اس لیے میرا جوابات کی تلاش میں وہاں لوٹنا ہی مناسب تھا۔ مجھے ان کو تلاش کرنا تھا اس سے پہلے کہ پولیس نقطوں کو جوڑے اور ایک تصویر دریافت کرے جو میری طرح نظر آتی تھی۔ ڈیسک پر ایک ہینڈسم نوجوان نے میرے گیلے ملگجے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے ایک پرجوش مسکراہٹ اور الجھن کا اظہار کیا۔ مجھے افسوس ہے جناب، لیکن لاؤنج میں کوئی پیانسٹ نہیں۔ ہمارے پاس کوئی پیانو بجانے والا ہے ہی نہیں۔ ہمارا میوزک ریکارڈڈ ہوتا ہے۔
میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے بعد مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جھوٹ وہ گوند ہے جو جالے کو ایک ساتھ رکھتا، اور اس عورت نے مجھے اس جال میں کھینچ لیا تھا۔ شاید میں اس کے بارے میں کچھ جانتا تھا، یہ شاید وہ مجھے جانتی تھی، کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے میرے ساتھ آخر ایسا کیوں کیا۔ باہر مرکزی لابی سے جڑا تھا، میں نے بار ٹینڈر کو دیکھا، اس کی نظر بھی مجھ سے ملی۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا کہ وہ بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن وہ یقینی طور پر میرے قریب سے گزرے بغیر نہیں بھاگ سکتا تھا۔ فرار کا راستہ مسدود ہونے پر میں نے اس کی آنکھوں سے چھلکتی مایوسی بھانپ لی۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ وہ مجھ سے نظریں چراتے کاؤنٹر صاف کرنے لگا۔ تم نے میری ڈرنک میں کیا ملایا تھا؟ اس بار میری آواز بلند تھی۔ کئی سر اس جانب مڑ گئے۔ میں نہیں جانتا آپ کا کیا مطلب ہے، اس نے دبی آواز میں جواب دیا۔ یقیناً وہ وہاں موجود دوسرے لوگوں کو متوجہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تم نے میری ڈرنک میں کچھ ڈالا؟ کیا اس نے تمہیں ایسا کرنے کو کہا تھا؟ میری آواز مسلسل بلند ہوتی جا رہی تھی۔ بار ٹینڈر مجھ سے دور ہو گیا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ مجھ سے بات کرو یو باسٹرڈ، میں چیخا۔ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ پولیس کو بلا لوں گا۔ اس بار وہ بھی گھبرا کر چلا اٹھا۔ انہیں کال کرو، ڈیم اٹ، کال کرو انہیں۔ دیگر کسٹمرز جھگڑے سے خود کو دور رکھتے ہوئے بار چھوڑنے لگے۔ تم کسی کو فون نہیں کرو گے، میں جانتا ہوں۔ میں نے ابھی ایک مردہ آدمی کے ساتھ گھر چھوڑا ہے۔ تم پولیس کو کال کرو اور انہیں بتاؤ کہ میں اس میں تمہارا بھی کیا حصہ تھا۔ میرا کسی مردہ آدمی سے کوئی تعلق نہیں۔ سرگوشی کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ تو پھر بہتر ہے تو مجھ سے بات کرو، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس نے آنکھیں نیچی کر کے گہرا سانس لیا۔ کیا ہم کہیں اور بات کریں؟ اس نے کہا، اپنے ہاتھ اس کے گردن سے دور رکھنے کے لیے۔ میں اس بینچ پر اس سے کافی فاصلے پر بیٹھا۔ اسے برداشت کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ شاید اس کے پاس وہ معلومات تھیں اور میں اس کے بغیر خود کو اس بکھیڑے سے کبھی نہیں نکال سکتا تھا۔ دیکھو، اگر کوئی مر گیا ہے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اسے پسینہ آ رہا تھا اور وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ وہ اس سے کہیں زیادہ جانتا ہے جتنا وہ بتا رہا تھا۔ تم نے میری ڈرنک میں کیا ڈالا تھا؟ GHB، کیا مصیبت ہے یہ؟ اس نے کہا بھر کر اعتراف کیا تھا۔ GHB، میں نے دہرایا، یہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتا، شاید کسی قسم کا نشہ۔ اس نے مجھے تمہاری ڈرنک میں ڈالنے کے لیے دیا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ شدید غصے سے میرے پیٹ میں گرہیں پڑنے لگیں۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے ہاتھ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ تم بھی اسے دیکھ رہے تھے، اسی وجہ سے تم اس کے ساتھ گئے تھے۔ مجھے نشہ دیا گیا تھا، میں نے دانت پیسے۔ ہاں، جب تم اس کے ساتھ جا رہے تھے تو اپنے پیروں پر کھڑے تھے اور ہنس بول رہے تھے۔ میرے پاس کوئی تردید نہیں تھی، وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ میں بے چین ہونے لگا، چیزیں مبہم ہوتی جا رہی تھیں، مگر اتنی بھی نہیں۔ مجھے یاد تھا جب میں اس کے ساتھ چل رہا تھا تو اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، حالانکہ میں ایسا مرد نہیں۔ شاید شراب اور منشیات نے مجھے ایسا بنا دیا کہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش میں بھول گیا اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنی محبت، وفاداری کے بارے میں۔ بار ٹینڈر مجھے گھور رہا تھا۔ اس نے میرے چہرے پر دیکھا ہوگا۔ وہ کون تھی؟ میں نہیں جانتا۔ ولا نے مجھے جو کچھ بتایا وہ بھی جھوٹ نکلا۔ میں نے سر جھکایا۔ تم اس کا سر نیم بھی نہیں جانتے ہے نا؟ بالکل، میں اس کے ساتھ گیا اور میں نے اس کا سر نیم پوچھنے تک کی زحمت نہیں کی۔ میں واقعی اس کا نام نہیں جاننا چاہتا تھا، میں تو بس کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں اچانک دھماکہ ہوا۔ مجھے اس رات کا کچھ حصہ یاد آیا، وہ بکھرا ہوا خون۔ یہ ایک مبہم قسم کی یادداشت تھی، ایک اسنیپ شاٹ۔ صرف ایک لمحے کے لیے مجھے یاد آنے لگا۔ اس وقت میں اتنا نشے میں تھا کہ بجائے ڈرنے کے متجسس ہو کے اس کے قریب چلا آیا۔ مجھے احساس تھا کہ میں کچھ اہم دریافت کرنے والا ہوں۔ پھر دنیا اچانک اندھیرے میں ڈوب گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میری زندگی پر خوفناک موڑ لے چکی تھی۔ غلط جگہ، غلط وقت، میں نے سوچا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب بس ایک اتفاق تھا؟ بار ٹینڈر نے میرے نتیجے پر حیرانی سے پوچھا۔ وہ تمہیں ڈھونڈ رہی تھی سارا دن۔ اس نے کسی کو لفٹ نہیں کرائی، وہ تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں؟ میں نہیں جانتا۔ اس نے مجھے صرف اتنا کہا کہ تمہاری ڈرنک میں وہ چیز ڈال لوں۔ دیکھو، آئی ایم سوری، مجھے پتہ اس وقت میری معافی سے حالات نہیں بدلیں گے، لیکن آئی ایم سوری، اوکے؟ مجھے تم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ بہتر ہوگا ہم اپنے فون نمبرز ایکسچینج کر لیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، آخر کار راضی ہو گیا اور میرا فون نمبر لے لیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ صرف ابھی کے لیے اپنی کھال بچا رہا ہے اور شاید طلوع آفتاب سے پہلے وہ شہر سے باہر ہوگا۔ ویسے کیا تم دونوں کے بیچ کچھ ہوا بھی تھا؟ اس نے جاتے جاتے پوچھا۔ مجھے یاد نہیں، میں نے جواب دیا۔ نو بیڈ۔ اس نے جیسے مجھ پر ترس کھایا تھا۔
میں اکثر سوچتا تھا کہ شیرون نے میرے ساتھ رہنے کا انتخاب کیوں کیا۔ میری موجودہ مصیبت نے اس راز کو مزید گہرا کیا کہ اس نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، میری حوصلہ افزائی کی، میری زندگی کے بدترین حالات میں بھی۔ اور اب میں اس کا صلہ اسے اس اعتراف کی صورت دینے جا رہا تھا کہ میں نے بار میں ایک اجنبی عورت کے ساتھ شراب نوشی کی۔ اس کے قربت کی خواہش میں بنا سوچے سمجھے سر کے بل اس کے ساتھ دوڑا دوڑا آ گیا، جس سے میرا تو کیا ہم دونوں کا مستقبل خطرے میں پڑ چکا تھا۔ اور گزشتہ برسوں کے دوران میں نے پہلا احمقانہ کام نہیں کیا تھا۔ جب میں گھر واپس آیا تو شیرون گھر پر اکیلی تھی، بچوں کو اس نے اپنی ماں کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے بیچ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس ناخوشگوار صورتحال پر بات شروع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تبھی میری نظریں اچانک ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ٹک گئی۔ میں یقین نہیں کر سکتا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس گھر کو پہچان لیا، وہ گھر جہاں میں نے خود کو ایک لاش کے ساتھ پایا تھا۔ مزید حیران کن انکشاف یہ ہوا کہ مرنے والے کا نام میرا نام تھا۔ وہ شام کی خبروں پر میری موت پر بحث کر رہے تھے۔ آج اٹلانٹا کے باہر کوپ کاؤنٹی سب ڈویژن میں پولیس کو ایک شخص کی لاش ملی جسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ مقتول کی شناخت مسٹر جان رینی کے نام پر کی گئی ہے۔ لاش گھر کی لائبریری سے ملی تھی، جس میں زبردستی داخلے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ پولیس کے پاس اس وقت کوئی مشتبہ یا محرک نہیں ہے۔ مسٹر رینی کی ملازمہ مارسیا ونش جب کام کے لیے پہنچی تو لاش کو دریافت کیا۔ ملازمہ کے مطابق مسٹر رینی اکیلے رہتے تھے، ان سے کوئی ملنے نہیں آتا تھا اور ان کا کوئی دشمن بھی نہیں تھا۔ میرا ذہن ہر تفصیل کو نقش کر رہا تھا اس سے پہلے کہ پولیس پتہ لگائے۔ کچھ شواہد دریافت کرنے میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے کہ میں زندہ تھا اور وہاں موجود تھا، انگلیوں کے نشانات، میں نے چیزوں کو چھوا تھا، میں بستر پر سو چکا تھا، بال یا کپڑوں کے ریشے جو پیچھے رہ گئے۔ مجھے ڈر تھا کہ میرا وقت اچانک ختم ہو جائے گا۔ میں نے جو کچھ یاد رکھا تھا شیرون کو ساری تفصیلات بتائیں۔ اس کی آنکھوں میں مایوسی ابھری اور دیکھتے ہی دیکھتے غصے میں بدل گئی۔ میں یہ اس کے چہرے پر پڑھ سکتا تھا، وہ مجھے جہنم میں جانے کے لیے کہنا چاہتی تھی۔ میں نے خود کو اس حملے کے لیے تیار بھی کر لیا۔ اس نے تمہاری شناخت چرا لی ہے، اس نے آخر کار کہا۔ میں شرط لگاتی ہوں کہ تمہارے ڈرائیونگ لائسنس پر تمہارا سوشل سیکیورٹی نمبر اب بھی موجود ہے۔ جب بھی تم کسی چیز کی ادائیگی چیک کے ساتھ کرتے ہو تو کوئی بھی اسے دیکھ سکتا ہے۔ تم بالکل دھیان نہیں رکھتے، تم ہمیشہ کاغذات بے پرواہی سے پھینک دیتے ہو۔ میں تمہیں بتاتی رہتی ہوں لیکن تم سننے کو تیار نہیں تھے۔ غصے کے باوجود اس کی آواز پرسکون اور تجزیاتی تھی۔ وہ ہمیشہ میرے مقابلے میں دماغی اور اعصابی طور پر مضبوط رہی تھی۔ یہ میں ہی تھا جو اپنی بے وقوفیوں کے باعث خود کو اور اسے مصیبت میں ڈال سکتا تھا۔ یہ ایک اتفاق نہیں تھا۔ اس نے بات جاری رکھی، اگر ہم اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ کون ہے۔ اس نے ہم کا لفظ استعمال کیا اور ان پریشان کن حالات میں بھی اس کی بات سے میرے اندر ڈھیروں سکون اترا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے ابھی ہم سے ہار نہیں مانی تھی۔ میں اس کو شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے اسے گلے لگانے کی کوشش کی لیکن وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ شاید وہ ابھی معافی کے لیے تیار نہیں تھی۔ تمام خبروں میں قتل کا ذکر تھا اور میں نے ہر ایک کو دیکھا۔ اگلی صبح تک میں ایک جاسوس بن چکا تھا۔ مجھے مارسیا ونش کو تلاش کرنا تھا۔ اگر کوئی جانتا تھا کہ اس گھر کے اندر اور باہر کون رہا ہے تو وہ ملازمہ ہی ہونی چاہیے۔ مارسیا کو تلاش کرنا مشکل نہیں ہوا، اس کا فون نمبر درج تھا اور یہ مجھے سیدھا اس کے دروازے تک لے گیا۔ وہ مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مسز ونش، میں سوچ رہا تھا کیا میں آپ سے جان رینی کی موت کے بارے میں بات کر سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ تم کون ہو؟ میں ایک رپورٹر ہوں جو مورس، اور میں جھوٹ روانی سے نہیں بول سکتا لیکن مجھے امید تھی کہ وہ میری اس عجیب و غریب کیفیت کو نہیں پہچان پائے گی۔ کون سے اخبار سے؟ اٹلانٹا گزٹ۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا۔ ویل، ہم نئے ہیں، میں نے وضاحت کی۔ اب تک میں نے ایک چھوٹا نوٹ پیڈ نہیں نکالا۔ تب تک وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے مجھے اپنے اپارٹمنٹ میں بلا لیا۔ میں نے پہلے وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو میں مسٹر جان رینی کے بارے میں جانتی تھی۔ کیا اس کی کوئی خاتون دوست تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں 5 بجے تک اپنے گھر آ جاتی تھی۔ مجھے اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ تو کوئی عورت کبھی گھر بھی نہیں آئی؟ کم سے کم میں نے تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کوئی ویکینڈز پر آتا ہو۔ گھر میں کوئی تصویر ہے؟ کسی عورت کی نہیں۔ لیکن کیا؟ لیکن تقریباً 1 ہفتہ پہلے میں نے ایک فون کال کا جواب دیا تھا اور وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔
اصل میں فون کافی دیر سے بج رہا تھا اور مسٹر جان رینی فون نہیں اٹھا رہے تھے، تو کال میں نے ریسیو کر لی۔ وہ کوئی عورت تھی اور اس نے بات ادھوری چھوڑ کر کندھے اچکائے۔ مسز وینش، میں گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں ایسا نہیں کروں گی۔ کیا تم پاگل ہو؟ تم گھر میں گھسنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ تصویریں لینے کے لیے؟ اس سے ایک بہتر کہانی بنے گی۔ آپ کے پاس اب بھی ایک چابی ہے نا؟ ہاں، لیکن پولیس نے اسے پیلے رنگ کے ٹیپ سے بند کر دیا۔ وہ کسی کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ وہ پچھلے ہفتے تھا، اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن میں تمہیں $200 دوں گا، تم بس مجھے اندر جانے دو۔ میں نے اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے اپنے بٹوے سے 250 نکال لے۔ تم نے 200 کہا، اس نے ایک عارضی توقف کے بعد کہا، اور میرا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ تمہیں یقین ہے پولیس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی؟ یقیناً نہیں۔ میں نے پورے اعتماد نظر آنے کی پوری کوشش کی۔ غروب آفتاب سے کچھ پہلے ہم وہاں پہنچے۔ مارسیا کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ سامنے والے دروازے کے پاس ہی ٹھہر گئی۔ یہ ایک نعمت تھی۔ میں اس کی موجودگی میں اپنا کام نہیں کر سکتا تھا۔ میں لائٹس آن کیے بغیر ہی گھر میں چکراتا رہا۔ بیڈ رومز میں سے ایک میں کارڈ لیس فون تھا۔ میں نے کالر آئی ڈی لاک کے ذریعے اسکرول کیا۔ اس کے انکمنگ فون کانٹیکٹس نہ ہونے کے برابر تھے۔ نام کی شناخت کے ساتھ کوئی بھی نمبر نہیں تھا، لیکن ایک نمبر سے کئی بار کالز آئی تھی اور اکثر شام کے اوقات میں یہ میری مطلوبہ چیز ہو سکتی تھی۔ واپسی میں مارسیا خاموش تھی جب تک کہ ہم اس کے اپارٹمنٹ بلڈنگ نہیں پہنچ گئے۔ وہ گاڑی سے نکلی تو اس کا چہرہ سخت اور آواز کھردری تھی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں مسٹر پورٹر، اور جاننا بھی نہیں چاہتی، لیکن کیمرے کے بغیر تصویریں لینا مشکل ہے نا؟ اتنا کہہ کر پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر اپنی بلڈنگ کی طرف تیزی سے چل دی۔ میں نے بھی وہاں سے نکلنے میں دیر نہیں کی۔ کوئی نقصان نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ اسے رقم ملی اور وہ میرا اصل نام نہیں جانتی تھی۔ میں شرون کا نام پکارتا گھر میں داخل ہوا تھا، اس سے پہلے کہ میں گھر میں چھائی اس غیر معمولی خاموشی کو محسوس کرتا۔ میری نظر ایک صوفے پر گود میں ہاتھ دھرے بالکل ساکت بیٹھی شرون پر پڑی تھی۔ اس نے اسپاٹ نظروں سے میری طرف دیکھا اور ایک مصنوعی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی، لیکن اس کی آنکھوں کے تاثر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ہنی، تم آ گئے، دیکھو تو ہم سے ملنے کوئی آیا ہے۔ تبھی میری نظر ان دونوں پر پڑی۔ وہ دونوں سوٹ میں ملبوس تھے، اس سے وہ تاثر نہیں بدلا۔ کوئی بھی ان کو دیکھ کر پہچان لیتا کہ وہ پولیس والے تھے۔ میرا دماغ بند ہونے لگا۔ میں صرف ایسے منظرناموں کا تصور کر سکتا تھا جو کسی کو میری بے گناہی پر قائل کر سکتے تھے، لیکن اس وقت میں بس ٹکر ٹکر انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ مسٹر رینی، میں ڈیٹیکٹیو ہرش ہوں اور یہ ڈیٹیکٹیو جانسن ہے۔ ہرش نے اپنی آئی ڈی لہراتے ہوئے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ کوئی آفیسر کسی مجرم کو گرفتار کرتے ہوئے اس سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ میرے تنے ہوئے اعصاب تھوڑے ڈھیلے پڑے، لیکن مکمل طور پر نہیں۔ جاسوس ہرش نے نرم لہجے میں بولنا شروع کیا۔ آپ نے گزشتہ ہفتے کوپ کاؤنٹی میں قتل کی خبر دیکھی ہوگی۔ مقتول نے آپ کا نام شیئر کیا۔ ہاں، یہ بات تھوڑی پریشان کن ہے، میں نے کہا۔ ویل، مجھے خدشہ ہے یہ زیادہ پریشان کن ہے۔ ہرش نے بات جاری رکھی۔ ہمیں یقین ہے آپ شناخت کی چوری کا شکار ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھے میرے سوشل سیکیورٹی نمبر کے ذریعے تلاش کیا تھا۔ مردہ شخص نے میری شناخت کو اپنا گھر خریدنے، بینک اکاؤنٹس کھولنے اور کئی دوسرے کریڈٹ انسٹرومنٹس کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ مجھے اس صورتحال کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں، کیونکہ وہ بظاہر اپنے تمام ذمہ داریوں کو پورا کر رہا تھا۔ انہوں نے ابھی تک اس شخص کی شناخت نہیں کی تھی، لیکن جلدی ایسا کرنے کی امید تھی۔ مجھے جس چیز کے بارے میں پہلے ہی شک تھا، اس کے بارے میں مجھے مطلع کرنے کئی منٹوں کے بعد انہوں نے ایک لمبی تقریر کی، جلد از جلد قانونی مدد لینے کا کہا اور گڈ لک کہہ کے رخصت ہو گئے۔ میں نے سکون کی سانس لی، لیکن میں واقعی میں کچھ بہتر محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ جب وہ چلے گئے، میں نے شرون کو اس نمبر کے بارے میں بتایا جو میں نے کارڈ لیس فون سے حاصل کیا تھا۔ مجھے نمبر دو، اس نے کہا۔ تم کیا کرو گی؟ میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں معلوم کروں گی کتیا کون ہے۔ اس کی آواز میں کافی زہر تھا، لیکن میرا ذہن اسی بات میں اٹک گیا۔ اسے کیسے پتا کہ یہ کسی عورت کا نمبر ہے؟ خواتین شام کو اسی لیے فون کرتی ہیں کیونکہ وہ باہر جانا چاہتی ہیں، یا پھر مجھ پر بھروسہ کرو، میں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ جانتی ہوں۔ اور میں نے اس پر بھروسہ کیا۔ اس کے انداز میں جتنی شدت تھی میں سمجھ گیا یہ اس کے ساتھ گڑبڑ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ انفارمیشن سسٹم صرف اتنے ہی محفوظ ہیں جتنے لوگ ان کا انتظام کرتے ہیں۔ شرون اگلی صبح گئی اور چند گھنٹوں کے بعد ایک نام اور پتے کے ساتھ واپس آئی جس کا فون نمبر میں نے حاصل کیا تھا۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فون کمپنی میں کام کرنے والی ذاتی دوست کو بس اتنا کہنے کی دیر ہوتی ہے کہ نمبر اس عورت کا ہے جس کے آپ کے شوہر سے خفیہ تعلقات ہیں، اور ہمدرد دوست کا جذبہ ترحم فوراً بیدار ہو جاتا ہے، وہ آپ کو اس کے گھر کا ایڈریس تک دینے سے نہیں ہچکچاتی۔ لیزا فورڈ وہ نام تھا جو اس دن شرون نکال کر لائی تھی۔ وہ نئے ہائی رائز کنڈوز میں سے ایک میں رہتی تھی۔ شرون میرے ساتھ ہی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے میں نے اسے دروازے کے سامنے کھڑے ہونے کو کہا اور بیل بجائی۔ مجھے شبہ تھا کہ لیزا اور ولا ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ اگر میں صحیح ہوں تو مجھے فوراً پہچان لے گی، پھر شاید دروازہ نہ کھولے۔ اس نے دروازہ کھولا اور پوچھنے لگی، شرون کیا چاہتی ہے؟ جب میں اچانک سامنے آیا اور دروازے کو کندھا مارتے اسے اندر دھکیل دیا، یہ وہ ولا ہی تھی، حیران اور ساکت۔ شرون اس کے اور دروازے کے درمیان حائل تھی۔ میں اسے دوسرے کمرے میں فرار ہونے سے روکنے کے لیے قریب آیا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے بازوؤں کو سینے پر باندھ کر میری طرف دیکھا۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ حیرت انگیز طور پر فوراً سے پیشتر خود کو سنبھال چکی تھی۔ اس آدمی کو تم نے مارا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میرا نام، میری پہچان کیوں چرائی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے مجھے کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے؟ تم کسی مصیبت میں نہیں ہو، اس نے کہا۔ پولیس کی نظر میں وہ ویسے بھی فراڈ تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ تمہیں بس گھر جانا اور بیٹھنا، یہ سب ختم ہو جائے گا اور کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ یہ تمہارا خیال ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ جلد یا بدیر وہ جان لیں گے کہ میں وہاں تھا۔ پولیس کو کال کرو شرون، اب ہمارے پاس انہیں دکھانے کے لیے کچھ ہے۔ تم کسی کو نہیں بلا رہے ہو، ولا نے چیخ کر کہا۔ شرون کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ شرون نے نظروں میں سے وارننگ دی۔ ولا کی نظریں مایوسی میں شرون سے میری طرف پلٹیں۔ اس نے قریبی میز پر جھپٹا مار کر اپنا پرس اٹھایا۔ اس اچانک حرکت سے شرون کی توجہ بٹی اور اس نے شرون کو ایک طرف دھکیل کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں اس کے پیچھے بھاگا۔ وہی اس مصیبت کی جڑ تھی۔ اگر پولیس کو میرے اس گھر میں ہونے کا کوئی ثبوت مل جاتا تو سب کچھ ختم تھا۔ اگر مجھے مجرم نہ بھی ٹھہراتے تو قانونی فیس، میری ملازمت کا نقصان اور شاید میری فیملی کا بھی مجھے تباہ کر دیتا۔ میں اسے دور جانے دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ چند منٹوں میں اٹلانٹا کی گلیوں میں ایک عورت کا پیچھا کر رہا تھا۔ لوگ مجھ پر چیخ رہے تھے اور کاریں ہارن بجا رہی تھیں۔ میں ہر جگہ لوگوں کو سیل فون ڈائل کرتے دیکھ سکتا تھا۔ سب کا فوری گمان یہ تھا کہ میں ایک برا آدمی ہوں۔ وہ بہت تیز بھاگ رہی تھی۔ میری سانس پھولنے لگی۔ میں نے اسپیڈ ڈائل پر شرون کو کال کی، لیکن میں ایک وقت میں بات اور دوڑ نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے میں نے فون کو اپنے کوٹ کی جیب میں رکھا۔ وہ ایک گلی میں گھس گئی اور جب میں نے کونا مڑا تو پستول کی نال کو اپنی جانب پایا۔ یہ تمہارا آخری موقع ہے، مجھے جانے دو، وہ چلائی۔ اس نے پستول دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اسے میری آنکھوں کے بیچ تان لیا۔ میں جم گیا اور وہ ایک قتل کر چکی تھی اور مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرے گی۔ پھنسی ہوئی تھی اور بے چین تھی اور میرے پاس اپنے دفاع کے لیے اپنی دلکش شخصیت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر تم مان گئے تمہاری پریشانی کے لیے میں تمہیں 50,000 دے سکتی ہوں۔ میں ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا وہ مجھے رقم آفر کر رہی ہے۔ اگر میں تمہیں مار ڈالوں تب بھی میں یہاں سے تو نکل ہی جاؤں گی، اب فیصلہ تم کرو۔ میں خاموشی سے کھڑا اسے گھورتا رہا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ میرے پرس میں 10,000 ہے، میں باقی کے جا کر بینک سے لے سکتی ہوں، تو میرے ساتھ چلو۔ یہ میری زندگی واپس نہیں کرے گا، میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ گولی بھی نہیں چلے گی۔ اس نے پستول لہرایا۔ میں پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ ایک وقفہ تھا۔ میں اس جنگ کو کسی اور دن جاری رکھنا چاہتا تھا۔ یا تو ہم اکٹھے چلے جائیں یا میں اکیلی جاؤں، اور تم جانتے ہو میرے اکیلے جانے کا کیا مطلب ہے۔ اس کے لہجے میں وارننگ نہیں تھی، لیکن اس کے یہ الفاظ مجھے روکنے کے لیے کافی تھے۔ اس کا چہرہ تناؤ کا شکار تھا۔ وہ کسی بھی لمحے اپنا ارادہ بدل سکتی تھی، پھر کچھ باقی نہ بچتا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں نے کہا، لیکن 50,000 تو کافی نہیں۔ اس نے میرے بدلے انداز پر چونکتے ہوئے ابرو اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں اپنی مصیبت کے لیے 1,00,000 روپے لوں گا۔ میں نے سوچا اگر میں زیادہ لالچ کا مظاہرہ کروں تو شاید اس کا زیادہ اعتماد جیت پاؤں۔ مجھے تھوڑا زیادہ وقت مل سکے گا۔ میں صرف امید کر سکتا تھا کہ میرا فون ابھی بھی آن ہوا اور شرون نے ہماری گفتگو سن لی ہو۔ اگر میں صحیح اور خوش قسمت تھا تو مجھے بچانے کے لیے اس کے پاس پولیس تھی۔ ولا میرے قریب آئی، یہاں تک کہ اس کا پستول میرے پیٹ سے صرف 1 انچ کے فاصلے پر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 1,00,000 دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اس کے بعد بھی میں نے تمہیں دوبارہ دیکھا تو تم زندہ نہیں بچو گے۔ وہ کچھ سیکنڈ تک وہیں کھڑی رہی، مجھے پھر سے اپنی خوبصورت مسکراہٹ کے سحر میں جکڑنے کے لیے۔
मगर मुझे इसमें कोई कशिश अब नज़र नहीं आ रही थी। अब उसे देखते हुए मेरे जहन में बस इन भयानक लम्हात की फ़िल्म चल रही थी जिसके लिए मेरी ख्वाहिश थी काश मेरी ज़िंदगी में ना आए होते। चंद मिनटों में ही हम एक टैक्सी में बैठे थे जो अटलांटाई गलियों को तेज़ रफ्तारी से पीछे छोड़ रही थी, और मैं दूर होता जा रहा था, शरून से दूर और बचाव की उम्मीदों से दूर। मुझे अपने आप को यकीन दिलाना था कि यह औरत अपने वादे के मुताबिक काम कर पाएगी। मैं अब भी जानना चाहता हूँ, तो मुझे उस आदमी के घर क्यों लेकर गई थी? मैंने पूछा। मैंने सोचा चूँकि हम एक तरह के पार्टनर बनने वाले थे, इसलिए वो बताने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगी। तुम एक ज़हीन आदमी लगते हो। मैंने सोचा था कि तुम्हें अब तक पता चल गया होगा, वो तुम ही थे मरने के बाद। मरने के बाद मैं अंदर से हिल कर रह गया। वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुराई। इसके मरने के बाद? इसने दोहराया। कुछ चीज़ें नाकाबिले रसाई होती हैं। उसके नंबर तुम्हारे नंबर थे और वो लिखे हुए नहीं थे। मेरे पास काफ़ी मालूमात थी, लेकिन मुझे इसके पासवर्ड मालूम करने के लिए कॉल नंबर की ज़रूरत थी। तो तुम्हें मेरे सोशल सिक्योरिटी नंबर की ज़रूरत थी और तुम्हें इसे हासिल करने में ज़्यादा देर नहीं लगी, इससे पहले कि किसी को पता चल पाता कि हुआ क्या है। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं जानता था कि मैं सही था। इसने मेरा नंबर अकाउंट्स खोलने के लिए इस्तेमाल किया था, और शायद इसके दीगर असासों और सेफ तक रसाई के लिए भी इस्तेमाल किया था। वो कौन था? मैंने फिर पूछा। तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं, इसने जवाब दिया। टैक्सी बैंक की एक बुलंद इमारत के सामने रुकी। मुझे आखिरकार यकीन होने लगा कि शायद वो मुझे मारने वाली नहीं थी। एक और हकीकत भी मुझ पर आश्कार होने लगी। अगर यह औरत इतनी आसानी से मुझे $1,00,000 देने पर आमादा हो गई थी, तो यकीनन ये एक बड़ा गेम था। शायद पैसे लेना बड़ा ख्याल नहीं था, मैं खुशकिस्मत हो सकता था। सिर्फ 10 मिनट के बाद हम इसके पर्स में 100,000 नकदी भरे बैंक से बाहर निकले। मैं इसके आगे चल दिया। रैनी, इसने पुकारा। मैं चलता रहा। इसने वो नहीं देखा जो मैंने देखा था, और मैंने दुआ की कि देखे भी नहीं। मैं $1,00,000 के बजाय पीठ में गोली नहीं चाहता था। शरून सड़क के उस पार खड़ी थी, जिसे वहाँ खड़ी 2 कारों ने जुज़वी तौर पर छुपा रखा था। सूट में 2 आदमी बैंक के पास पहुँचे, और मैं जानता था कि वो गाहक नहीं थे। रैनी, वो इस बार चीखी। वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं थी, और यह अजीब था, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी बेचैन नज़रों ने इतराफ़ में अलर्ट और मुस्तैद खड़े उन लोगों को कैच कर लिया था, और मुझे अचानक मंजर समझ में आने लगा। रैनी, मैंने मुड़कर नहीं देखा और अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। थोड़ी देर में शरून अचानक मेरे बाजुओं में थी और वला पुलिस के घेरे में। मैंने अपने आप को जासूस हर्ष की आंखों में झांकते हुए पाया। उसने इंकिशाफ किया कि कुछ रकम इस बैंक में है। ये मुतअद्दद सेफ डिपॉजिट बॉक्स में से सिर्फ एक था जो मुर्दा शख्स ने महफूज किए थे। उसने अपनी छुपी हुई रकम निकालने का फ़ैसला किया। चूँकि इसकी जान अभी तक ख़तरे में थी, इसलिए उसने एक नई शनाख्त का इंतखाब किया, यानी मेरी। उसके पास इसे एहतियात से बरकरार रखने के लिए रकम थी, लेकिन उसने गलती की। वो एक बेईमान औरत के साथ शामिल हो गया, और नतीजा इसकी मौत की सूरत निकला। उसने ख़ुद को मेरी तरह हालात का शिकार बनने दिया था। पुलिस के पास कातिल, पैसा और कत्ल का मुहर्रिक था, और मैं महफूज था। तुम्हें मालूम है शरून, हम इंटरनेट पर जा सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग साइंस चेक कर सकते हैं, मेरा सोशल सिक्योरिटी नंबर लगा सकते हैं। कितनी साइट्स हैं जिन्हें हम चेक कर सकते हैं, नया पासवर्ड बना सकते हैं, और देख सकते हैं कि मैंने जल्दी से इस बात की सोच को अपने दिमाग से निकाल दिया। शरून वहाँ से जा रही थी, मैं उसके पीछे दौड़ा। मुझे भी इसे मनाना था मज़ीद हिमाकतें करने से पहले। ये कहानी यहीं पर तमाम हुई। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफिज़।